वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौजूद फाकर में खुश आमदीद। इसराइली डिप्टी वजीर शेरन हस्कल ने कल ड्यूस में 8 इस्लामी ममालिक के सरबराहान और वज़ीर ख़ारजा के साथ ट्रंप की मुलाकात और पाकिस्तान, तुर्की और कतर की गजा अमन बोर्ड में शमूलियत के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है और करार दिया है कि इन ममालिक को गजा बोर्ड और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शमूलियत इसराइल के गजा के हवाले से पॉलिसियों से मुतसादम है और इसराइल इन तीनों ममालिक को किसी भी तौर पर इस बात की इजाजत नहीं देगा कि ये ममालिक इसराइल की किस्मत का फैसला करे, और ये कि अगर ट्रंप ने इसी तरह मनमानियां जारी रखी, पाकिस्तान, तुर्की और कतर को अमन बोर्ड और ISF का हिस्सा बनाया, तो इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू अमन बोर्ड में शमूलियत के फैसले पर नजर सानी कर सकते हैं। और इसराइल की डिप्टी वजीर का यह मानना था कि उनकी राय में इसराइली वजीर आजम ऐसी सूरत में इस बोर्ड का और गजा अमन प्रोसेस का हिस्सा बनने से इनकार कर देंगे। दिलचस्प सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का ऐलान किया तो लग ऐसे रहा था कि जनाब क़यामत आ गई, और हैरत यह है कि पाकिस्तान के बाज़ दानिश्वर, सियासी रहनुमा और इसराइल दोनों ही एक ही ज़बान बोलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पाकिस्तान को गजा बोर्ड और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और इसराइली दानिश्वरों का एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक होना अजीब इत्तफाक है। मेरा ख्याल में यही इस वक्त का एक अहम सवाल है। यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला क्यों करना पड़ा, और $1 अरब जो कि गजा बोर्ड में शमूलियत के लिए एक इस वक्त के ऑप्शन के तौर पर सामने आ रहा है, वो $1 अरब कैसे अदा किया जाएगा और क्यों। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और कतर की शमूलियत पर एतराज़ क्यों किया जा रहा है। अगर आप गौर करें तो कल पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक, जिनमें सऊदी अरेबिया, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया और कतर के वज़ीर ख़ारजा हैं, इनकी तरफ से एक मुश्तरका इलामिया जारी किया गया, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मुश्तरका इलामिया में गजा में अमन के लिए ये जो एक पीस बोर्ड बनाया गया है, इसमें तमाम इस्लामी ममालिक की तरफ से, ख़ास तौर पर इन 8 इस्लामी ममालिक की तरफ से मुश्तरका फैसले को अनाउंस किया गया और करार दिया गया कि पाकिस्तान समेत ये 8 ममालिक इस गजा बोर्ड का हिस्सा बनेंगे, और उनका ये मानना था कि ये इन 8 ममालिक की हुकूमतों का मुश्तरका फैसला है। इस इलामिये के मुताबिक रुकन ममालिक अपनी आईनी और कानूनी ज़रूरियात के तहत शमूलियती दस्तावेज़ात पर दस्तखत करेंगे। मिस्र, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस बोर्ड में शमूलियत का ऐलान, ये जो इलामिया है, इसके मंजर आम पर आने के बाद किया। मुश्तरका इलामिया में सदर ट्रंप की क़यादत में अमन के लिए जो कोशिशें हैं, उनकी हमायत का अदा किया गया और इस अज़्म का इजहार किया गया कि ये 8 ममालिक बोर्ड ऑफ पीस के मिशन पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए अपना ताउन जारी रखेंगे। इलामिया के मुताबिक ये मिशन गजा तनाज़े के खात्मे के लिए तैयार करदा जामे मंसूबे के तहत एक अबूरी इंतजामिया के तौर पर काम करेगा, जिसकी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 2803 के जरिए की जा चुकी है। मुश्तरका बयान में वाज़े किया गया कि बोर्ड ऑफ पीस का बुनियादी मकसद मुस्तकिल जंग बंदी को मजबूत बनाना, गजा की तामीर नौ में मदद फराहम करना और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और रियासत के क़याम की बुनियाद पर मुनसिफ़ाना और देरपा अमन को फ़रोग़ देना है। इलामिये में उम्मीद ज़ाहिर की गई कि ये इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक ख़ित्ते के तमाम ममालिक और अवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम की राह को हमवार करेंगे। अब अगर आप इस इलामिये पर गौर करें तो इस इलामिये में किसी तौर पर भी पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक ने इस बात का ऐलान नहीं किया कि इस्लामी ममालिक हमास को गैर मुसल्लह करने के किसी भी अमल का हिस्सा बनेंगे, और वाज़े कर दिया गया कि इस बोर्ड में शमूलियत बुनियादी तौर पर गजा में
اور فلسطین کے حق خود ارادیت اور ان کے لیے آزاد ریاست کے قیام کے لیے فیصلوں سے مشروط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سمیت 8 ممالک کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان کی غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا بنیادی مقصد فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ کرنا اور خطے میں امن کے قیام کی بنیاد رکھنا ہے۔ اور اس نقطے کے بعد کسی طرح کے اعتراض کا تو میرے نزدیک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ پاکستان سمیت اسرائیل میں موجود جو دانشور ہیں وہ اپنی نشستوں سے اچھل کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس بورڈ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو اتفاق ہے میرے نزدیک اس اتفاق کے اندر بھی کئی طرح کے اتفاقات موجود ہیں، کیونکہ اگر آپ جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا اسرائیل کی ڈپٹی وزیر شیرن ہاسکل کا، اس کے اس انٹرویو کا کلپ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ایک اسرائیلی چینل ILTV کو پر جاری ہوا۔ ILTV نے یہ جو انٹرویو ریکارڈ کیا ہے اسرائیل کی ڈپٹی منسٹر کا، یہ ان کی اپنی زبان میں ہے، اسرائیلی زبان میں ہے، اور اس کلپ کی کلیدی باتیں جو کہ سب ٹائٹلز میں واضح طور پر نظر بھی آ رہی ہیں، اور مختلف AI ٹولز نے یہ جو سب ٹائٹل کے اندر اسرائیلی زبان کا ترجمہ کیا ہے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اس کلپ میں جو اسرائیلی ڈپٹی منسٹر کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ نے پاکستان، ترکی اور قطر کو دعوت دی ہے اور دونوں ممالک نے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی اس دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ پاکستان اور ترکی کو غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت دینا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ مایوس کن ہے، کیونکہ پاکستان اور ترکی اسرائیل کے خلاف آئیڈیالوجیکلی متحد ہیں۔ نتن یاہو اس کی شدید مخالفت کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کرتا، پھر بھی وہ غزہ کے مستقبل کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ پاکستان اور ترکی کو اسرائیل کے لیے مسائل پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان اور ترکی کسی بھی طریقے سے اسرائیل کے دوست نہ ہیں اور نہ ہی یہ اسرائیل کے دوست بنیں گے، اور اسرائیلی وزیر اعظم ان دونوں کی موجودگی میں غزہ پیس بورڈ میں اپنی شمولیت کے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان دونوں ممالک کو اور قطر کو اس پیس بورڈ کا حصہ بنانے کے لیے اپنے فیصلے پر جو قائم رہنے ہے اس کا اعلان کیا۔ تو یہ کلپ ہیبریو زبان سے ترجمہ شدہ ہے اور اسرائیلی میڈیا کی طرف سے پاکستان اور ترکی کی شمولیت پر جو رد عمل ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف اسرائیلی میڈیا آؤٹلیٹس جن میں یروشلم پوسٹ، جوش انسائڈر، ٹائمز آف اسرائیل، یہ بھی بنیادی طور پر پاکستان اور ترکی کی غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کے اوپر اعتراضات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے یونائٹڈ ود اسرائیل اور جوش کرونیکل جیسے جرائد بھی پاکستان کو حماس کے حامیوں کے طور پر ان کا ماننا ہے کہ پاکستان حماس کو سپورٹ کرے گا اگر وہ اسرائیل میں آ جاتا ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ کل جو ملاقات تھی ورلڈ اکنامک فورم کے پلیٹ فارم پر 8 ممالک کے سربراہان اور وزیر خارجہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، وہ اس وجہ سے اہمیت کی حامل ہے کہ مسلمان ممالک نے واضح طور پر اپنے نقطہ نظر سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شمولیت کے لیے تیار ہے، لیکن واضح مینڈیٹ کے ساتھ، اور یہ کہ پاکستان کسی بھی طور پر حماس کو غیر مسلح کرنے کے عمل میں شامل نہیں ہوگا، اور اگر پاکستان کی ان شرائط کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر ہی پاکستان انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل ہوگا۔ اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ کل سے یہ خبر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ جناب پاکستان بھی $1 ارب ادا کرے گا۔ دیکھیں، میں اس پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ ایک سے زائد مرتبہ
یہ خبر کو شیئر کر چکا ہوں کہ $1 بلین کی کنفیڈینشیلٹی کیا ہے. اگر تو آپ نے مستقل طور پر غزہ پیس بورڈ کا حصہ بننا ہے تو پھر آپ کو $1 بلین ادا کرنا ہوں گے، لیکن ابھی تک واضح طور پر امریکی حکومت کی طرف سے اس بات کا اعلان نہیں کیا گیا کہ $1 بلین لیے جائیں گے، کیونکہ $1 بلین کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ ابھی تک خود امریکی حکومت کی طرف سے بھی نہیں کیا گیا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکہ نے بھی اس حوالے سے ابھی ایک ڈیبیٹ پائی جا رہی ہے کہ $1 بلین کی جو ادائیگی ہے وہ کیسے ہوگی اور کیوں ہوگی. $1 بلین والی شرط ابھی تک حتمی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کہ اس بات کا علم ہے کہ کوئی رکن ملک، خاص طور پر پاکستان جس کے آلریڈی معاشی حالات خراب ہیں، وہ $1 بلین کی رقم ادا نہیں کر سکتا. تو ممکنہ طور پر اگر یہ شرط واقعتاً امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں پاکستان کے دوست ممالک جو کہ اس پیس بورڈ میں شامل ہیں وہ ممکنہ طور پر یہ رقم ادا کریں گے. اور پاکستان نے بھی اس حوالے سے واضح طور پر اظہار کر رکھا ہے کہ پاکستان کے پاس $1 بلین ادا کرنے کے لیے نہیں ہے. لہٰذا اگر تو یہ شرط امپلیمنٹ ہوتی ہے تو پھر یہ دوست ممالک کی ذمہ داری ہوگی، خاص طور پر یہ 7 ممالک جن کے ساتھ پاکستان نے مل کر اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ پیس بورڈ میں شامل ہوگا. دوسری جانب یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر یہ غزہ کے حوالے سے جو کل جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا، تو اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے مختلف جو کارروائیاں ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اسرائیل نے پہلی مرتبہ جنگ بندی کے بعد جنوبی غزہ سے فلسطینی خاندانوں کو اپنے گھر اور خیمہ بستیاں خالی کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. رائٹرز نے اس حوالے سے اسرائیلی اعلان پر ایک خبر کو شیئر کیا ہے، اور رائٹرز کے مطابق یہ احکامات خان یونس کے مشرقی علاقے بنی سہیلہ میں دیے گئے ہیں، جہاں درجنوں خاندان مقیم ہیں. مقامی رہائشیوں کے مطابق الرکیب محلے میں خیموں اور جزوی طور پر تباہ گھروں میں رہنے والے خاندانوں پر اسرائیلی فوج کی جانب سے پمفلٹس گرائے گئے. پمفلٹس میں عربی، عبرانی اور انگریزی زبان میں لکھا تھا کہ علاقہ اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہے اور اسرائیلی فوج کا یہ حکم ہے کہ یہاں سے فوری طور پر انخلا کیا جائے. رہائشیوں اور حماس کے ایک ذریعے کے مطابق جنگ بندی کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس نوعیت کے انخلا کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. جنگ سے قبل اسرائیلی فوج ایسے پمفلٹس ان علاقوں میں گراتی تھی جہاں بعد ازاں کارروائیاں یا بمباری کی جاتی تھی، جس کے بعد خاندانوں کو بار بار نقل مکانی کرنا پڑتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ پیس بورڈ کے قیام یا اس کے باضابطہ طور پر فنکشنل ہونے سے قبل اسرائیل جنوبی غزہ پہ اپنے قدم جمانا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہ جو غزہ پیس ایکارڈ ہوا تھا اس کے تحت جو انخلا کا دوسرا مرحلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گا، یعنی وہ جنوبی غزہ سے باہر نہیں نکلے گا اور وہ غزہ میں موجود ہی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 8 ممالک جن کا میں نے آپ کے ساتھ خبر کو شیئر کیا ہے، وہ ان کا بنیادی طور پر اسرائیل کے اس طرح کے اقدامات پر عالمی رائے عامہ کو منظم کرنا یہ ایک منظم اور ایک بہترین آپشن ہے جس کا ان ممالک کی طرف سے اظہار کیا گیا ہے. اس صورتحال میں خاص طور پر غزہ جو ہے پیس بورڈ میں شمولیت کے حوالے سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے مستقل مندوب اور امریکہ میں سابق سفیر مسعود خان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ جو شمولیت کی دعوت ملی ہے یہ پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک جو کہ اس بورڈ میں شرکت کریں گے
وہ غزہ اور فلسطین کے حوالے سے امریکی پالیسیز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بورڈ کے اندر ان کے مطابق دیگر کئی ایسے ممالک شامل ہیں جو کہ اسرائیل کی غزہ کے حوالے سے پالیسیز پر اور خاص طور پر مغربی کنارے میں نئی یہودی بستیوں کے قیام کے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں اور وہ اسرائیل پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ اور مارکو روبیو کے لیے بھی یہ بات ممکن نہیں ہوگی کہ وہ مسلمان ممالک اور یورپی ممالک کی رائے سے اختلاف کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف اور ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے، خاص طور پر سعودی عرب میں مقیم صحافی اور سیاسی تجزیہ نگار فہیم الحامد کا، کہ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی اور امن کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی رائے میں پاکستان اب غزہ میں مکمل امن کی بحالی کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر نو میں بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا، مگر وہ ابھی بین الاقوامی استحکام فورس کا حصہ نہیں بنے گا۔ فہیم الحامد کے مطابق اس مرحلے میں اس فورس سے متعلق ابھی بہت کچھ طے ہونا باقی ہے، اور ویسے بھی یہ فورس امریکی قیادت میں کام کرے گی جس کا زیادہ کردار یورپی ممالک کی افواج کا ہی ہوگا۔ ان کے مطابق پاکستان اپنے فیصلے سعودی عربیہ، قطر اور ترکی کی مشاورت سے کرے گا۔ یوں پاکستان پر اس خطے میں یا اپنے ملک میں کسی طرح کے مضر اثرات نہیں ہوں گے۔ اب اگر آپ ان کی رائے پر غور کریں تو یہاں پر بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے، پاکستان میں چاہے کیا جائے یا نہ کیا جائے، کہ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی اور امن کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، یعنی دوست ممالک کے درمیان غزہ میں امن کے قیام کے لیے جو اتفاق رائے ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے مشرق وسطیٰ کے امور پر گہری نظر رکھنے والے جرنلسٹ عمر کریم کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو مدعو کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی مشرق وسطیٰ کے سلامتی امور میں اہمیت ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ قریبی تعلقات کا اظہار ہے۔ ان کے مطابق پاکستان پر ٹرمپ انتظامیہ کا دباؤ ہوگا کہ وہ استحکام فورس کا حصہ بنے جو ممکنہ طور پر حماس کو غیر مسلح کرنے میں شامل ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو دیگر اسلامی بلاک کے رکن ممالک کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا، اور پاکستان رابطے میں ہے تاکہ وہ تنہا نہ رہ جائے، اور ساتھ ہی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جو مثبت تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کریم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو پالیسی اسلامی بلاک کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر بنائی جا رہی ہے، وہی پالیسی پاکستان کو ٹرمپ کے پریشر کو زائل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے یہ ٹھوس بنیادوں پر ہے، اور اس میں کسی طرح کی بدنیتی شامل نہیں ہے۔ پاکستان کی محض یہ خواہش ہے کہ غزہ کے اندر ایک پائیدار امن کی بنیاد بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ایک ایسی آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام میں پاکستان کردار ادا کرے جس کا دارالحکومت یروشلم ہو۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اقدامات ہی انفیکٹ اسرائیل کو اور اسرائیل کے وزیر اعظم کو پاکستان، ترکی اور قطر کی مخالفت پر مجبور کر رہے ہیں، اور وہ یہ دھمکی دینے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر یہ تین ممالک غزہ بورڈ اور امن فورس کا حصہ بنے تو اسرائیل جو ہے وہ غزہ بورڈ میں شمولیت کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی پاکستان تو غزہ بورڈ کے پہلے اجلاس میں نہیں گیا، اور اسرائیل کی طرف سے جو غزہ کے لیے امن کے لیے جو فورم ہے اس سے وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ میرے نزدیک یہی پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں دنیا کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ امن کون چاہتا ہے اور امن سے راہ فرار کون اختیار کر رہا ہے۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔